वेलकम बैक। शिद्दत पसंदी एक ऐसा मामला जिस पे हम डेली बात करते हैं और कोशिश करते हैं कि अपने तालीमी इदारों के किरदार पर भी बात करें। वहाँ पे क्या बच्चों को सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है और किस तरह बच्चों की जहन साजी की जाती है किसी भी एज में तालीम हासिल कर रहे हो वो, उस पर भी हम बात करते हैं। शिद्दत पसंद कमोबेश दुनिया के हर माशरे, मजहब और तहजीब में पाए जाते हैं, लेकिन उनकी तादाद मुट्ठी भर होती है और पूरे माशरे के मुकाबले में ये तादाद इंतहाई कम होती है। वो अपने उसूलों पर जिंदगी बसर करते हैं और अपनी दर्सगाहों तक ही महदूद रहते हैं। इसकी मिसालें हमारे आज का जो तरक्की याफ्ता दौर है, यूरोप की बात करें, वहाँ पे भी मिलेंगी। कुछ सेकुलर माशरों में जहाँ शख्सी आज़ादी अपनी इंतहा पे है, वहाँ भी सख्ती से शिद्दत पसंदाना ख्यालात पर लोग कारबंद हैं और इससे निमटना आसान काम नहीं है। इससे निमटना कैसे, आज आप बिल्कुल जी, हमारे साथ मौजूद हैं वाइस चांसलर कोहसार यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर सैयद हबीब बुखारी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, गुड मॉर्निंग। बहुत शुक्रिया, आपने मदऊ किया। बहुत शुक्रिया सर आने के लिए। सर सबसे पहले तो ये बताएं कि ये एक्सट्रीमिज़म, शिद्दत पसंदी, ये किसी भी माशरे में पनपना कब शुरू होता है? अच्छा देखिए, शिद्दत पसंदी का आपने जिस तरह आपने इब्तदाई में फरमाया कि तालीमी इदारों से आपने उसका थोड़ा सा बैकग्राउंड बयान करने तालीमी इदारे क्या हवाले से क्या रोल प्ले कर सकते हैं। इस वक्त देखें, जो पहले तो तालीम की जो शरह है पहले उसके ऊपर बात हो जानी चाहिए, क्योंकि देखिए इस वक्त हमारे मुल्क में, पूरी दुनिया में तकरीबन 20,000 से ज़्यादा कॉलेजेस फॉर एग्जांपल एग्जिस्ट करते हैं। कोई 200 मिलियन के करीब तलबा होंगे पूरी दुनिया। अब पाकिस्तान में आप देखिए, पाकिस्तान की आबादी के हिसाब से 5वें 6ठे नंबर पे होता है। कोई 22 से 23 मिलियन बच्चे इस वक्त आउट ऑफ स्कूल होते हैं। आप ये नंबर ज़रा देख लीजिए, क्योंकि जो तालीमी इदारों में बच्चे आते हैं, दे आर नॉट द ट्रू रिफ्लेक्शन ऑफ द सोसाइटी। पहले तो हमें ये तय कर लेना है कि माशरे में जो इस वक्त बच्चे मौजूद हैं, नौजवान मौजूद हैं, क्या वो तालीमी इदारों की सही नुमाइंदगी कर रहे हैं कि नहीं है। तो वो पहले तो उनको वहाँ अंदर लाने की ज़रूरत है। तो फिर इस ट्रू रिफ्लेक्शन ऑफ अ यूनिवर्सिटी और तालीमी इदारे कि वहाँ तरबियत साजी का निज़ाम कैसे हो रहा है। तो पहला सवाल तो तालीमी इदारों के पहली जो इस वक्त आपने इसको कहा निपटना कैसे है, तो निपटने के लिए ज़रूरी है कि हमारे जो माशरे में बुनियादी तौर पर जो पहली दर्सगाह होती है वो माओं की गोद होती है। बिल्कुल। तो माओं को तालीम याफ्ता बनाना होगा। अनलेस एंड अनटिल अगर हम इसको मुकम्मल तौर पे ख़त्म करना चाहते हैं तो हर बच्ची को तालीम के ज़ेवर से मुंसलिक करना होगा, क्योंकि तरबियत साजी की पहली दर्सगाह वो है। उसके बाद असातिज़ा का, मेंटर्स और मेंटीज़ का रोल आ जाता है। स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, और अब मेंटर्स और मेंटीज़ के दरमियान जो ताल्लुक़ है उसको मजबूत करना होगा, उसके ऊपर ज़रा रिव्यू करना है, क्योंकि ये कमज़ोर ताल्लुक़ पड़ गया है। दिस इज़ व्हाट हैज़ हैपन्ड ओवर द ईयर्स कि जिस तरह वेस्ट के माशरों के अंदर ट्यूटोरियल्स होते हैं, छोटे छोटे 4-4 के ग्रुप्स के अंदर, 5-5 के ग्रुप्स के अंदर स्टूडेंट्स हैं। यूके के अंदर ट्यूटोरियल्स का निज़ाम है, यूएस के अंदर सुपरविजन्स होती हैं वेयर द क्लोज कॉन्टैक्ट बिटवीन द स्टूडेंट्स एंड द टीचर्स टेक्स प्लेस। तो आउट ऑफ द क्लास भी जो इंटरेक्शन होता है टीचर्स के साथ वो मजबूत रहता है। तो उसमें जो एक तो क्रिटिकल थिंकिंग होती है, उनको रिसर्च के मसाइल हैं, सुपरविजन है, उनको स्किल्स देना है, साथ साथ उनकी तरबियत साजी और उनके मसाइल के साथ भी जो है ना असातिज़ा की आगाही रहती है। तो वो निज़ाम हमारे यहाँ बहुत कमज़ोर है, उसको बेहतर करना है। मेंटर्स और मेंटीज़ के जो ताल्लुक़ है उसको मजबूत बनाने की ज़रूरत है। तो वो स्कूलों के लेवल से लेके कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ तक, हर लेवल पर, सेकेंडरी हो, प्राइमरी हो, हायर एजुकेशन। बिल्कुल जी। न्यूज़ ब्रेक शामिल करेंगे, वापस आएंगे, कंटिन्यू करेंगे प्रोग्राम को, हमारे साथ रहें। वेलकम बैक। बात हो रही थी तालीम और तरबियत की, तालीमी इदारों की। हमारे साथ मौजूद हैं वाइस चांसलर कोहसार यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर सैयद हबीब बुखारी साहब। सर, आपने कहा कि ख़वातीन की तालीम पे तवज्जो देने की ज़रूरत है, क्योंकि बेसिक इंस्टीट्यूशन है ना कि मदरहुड पे ध्यान दिया जाए। माँ अच्छी होगी तो माशरा अच्छा होगा, लेकिन माओ को जब तालीम मिल गई उसके बाद माओ ने नौकरियाँ शुरू कर दी। ज़ाहिर है सर्वाइवल भी ज़रूरी है। बच्चों की तरबियत कौन कर रहा है? मेड कर रही है। 8 से 10 घंटे रोज़ बच्चा मेड के साथ गुजारा है, उस बच्चे की तरबियत क्या होगी? अच्छा बिल्कुल, देखिए आपने बिल्कुल सही निशानदेही की है। ये पेरेंटहुड का जो इंस्टीट्यूशन है ना, इसमें मदर और फादर, ये जो टाइम का तयन करना है ना, दिन के जो टाइम का तयन और औकात का टाइम बच्चों को कितना देना है, ये बॉन्डिंग इसमें भी कमज़ोरी होगी। वाकया बिल्कुल आपने सही इसके ऊपर। तो जब तक हम इसके ऊपर तवज्जो नहीं देंगे ना, ये पहले जो
شروع کے چند سال ہوتے ہیں، پہلے 1000 days آف دیکھیں بیبی کی جو ایوولوشنری پیریڈ ہوتا ہے 1000 days آف بیبیز آر ویری امپورٹنٹ فار دیئر نرشمنٹ. اگر وہاں پہ کوتاہی ہوتی ہے تو پھر ایک بیماری ہوتی ہے جسے اسٹنٹنگ کہتے ہیں. فزیکلی اور مینٹلی دے ڈو ناٹ آر اپ ٹو دا مارک. اور اس میں مدر کا یہ کردار ہوتا ہے کہ ان کی خوراک کا نشو و نما کے اندر. پھر اس کے بعد جو اگلی کردار سازی ہوتی ہے اس میں ذہنی تعمیر ہوتی ہے، اس کے اندر ان کے اندر جو کردار سازی کے بنیادی پہلو ہیں، اخلاقیات ہیں، اپنی جو اقدار ہیں اس سے روشنائی کروانا، جو ویلیوز ہیں، یہ تربیت پھر ماں باپ کرتے ہیں. بانڈنگ ہے کہ بچوں کو اتنا کانفیڈنس دیں کہ وہ ہر چیز شیئر کریں ماں باپ کے ساتھ. تو یہ شروع کے سالوں میں یہ بات چیت ہوتی ہے. اگر وہ شیئر نہیں کر سکتے تو پھر بہت سے مسائل ہوتے ہیں. تو یہ وہ کانفیڈنس ہے جو ماؤں کے اور بچوں کو پیرنٹس کے جو فادرز کے بانڈنگ سے ہی بنتا ہے. اور یہ اس سے بہت سارے مسائل جو نفسیاتی الجھنیں بعد میں پیدا ہوتی ہیں، جو شدت پسندی کی طرف لے جاتی ہیں، اس سے بہت کمی واقع ہو سکتی ہے اگر یہ شروع کے سالوں میں یہ بانڈنگ اچھی ہو جائے. تو یہ بہت ضروری ہے، اس پہ وقت دینا بڑا. اور سوشل میڈیا نے اس کو اور کمزور کر دیا ہے، تو اس کو اور بہتر کرنا ہے. تو یہ بڑا ضروری ہے. فزیکل کانٹیکٹ، بات چیت ماں باپ کے درمیان یہ بالکل ہونی چاہیے، کیونکہ ایک گھر میں بیٹھے ہوئے 3 شخصیات آپس میں بیٹھ کے بات نہیں کر رہی ہیں، اور یہ ہر دوسرے گھر کی کہانی ہے. کہیں نہ کہیں میرے گھر کی، ان کے گھر کی، آپ کے گھر کی. لیکن سر جب ہم لوگ جامعات کا ذکر کر رہے ہیں، ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ چاہے سیکنڈری، پرائمری یا ہائر کی بات کریں، تو انیشیل سٹیپس کیا ہیں شدت پسندی کو دور کرنے کے بھی، اور ایک اوور آل ہمارے معاشرے کو پیسفل کے انوائرمنٹ کی طرف لے کر جانے کے لیے، اور ذہن سازی کیسے مثبت کر سکتے ہیں ہم اس کے لیے؟ اچھا میں آتا ہوں یونیورسٹی کے نظام سے نیچے اسکول کی طرف. لیٹس می رادر دین اسٹارٹنگ فرام باٹم سے. اچھا یونیورسٹی کا جو لفظ ہے نا جی، ایک لیٹن ٹرم ہے یونیورسٹیاز، وہاں سے نکلا ہے. اس کا اگر آپ مطلب دیکھیں، اس کا مطلب ہے دا ہول مین ٹو گیو اے کمپلیٹ ایکسپیرینس ٹو دا اسٹوڈنٹس جو کیمپس میں موجود ہیں. وہ کمپلیٹ ایکسپیرینس سے مراد یہ ہے کہ ریسرچ اور اسکالرلی ایکٹیویٹیز، ساتھ ساتھ ان کی تربیت سازی. وہ ایک مکمل انسان بنانا. یونیورسٹی جو ایک ایسا ایکو سسٹم پرووائڈ کرتی ہے جس کے اندر اس کی ایک تو نشو و نما ہو رہی ہے ریسرچ اور اسکالرلی ایکٹیویٹیز کے حوالے سے، کریٹیکل تھنکنگ ہو رہی ہے، اس کو روزگار اور سکلز کے حوالے سے ٹرین کیا جا رہا ہے تاکہ وہ امپلائبلٹی بڑھائے. اور چوتھا کام جو ہے اس کا وہ تربیت سازی ہے. وہ ایک اچھا معاشرے میں انسان ہو جو سوسائٹی کے ساتھ جڑا ہو، جس کا اصل کام جو ہے وہ نفع بخش شہری بننا ہے جو اپنی سوسائٹی میں اہم رول پلے کرے. اچھا یہ یونیورسٹیوں میں آ کے ہی بالکل طے ہو جاتا ہے. اچھا اس سے پہلے کالج ہے. کالج کے لیول کے اوپر آپ کو، کالج کا بھی ایک لیٹن ورڈ ہے، کولیجیم سے نکلا. اس کا مطلب ایسوسیشن ہے، کارپوریشن ہے، جہاں پہ بھی اسکالرس کا ایکٹیویٹی ہوتی ہے، انٹریکشن ہوتا ہے اسٹوڈنٹس کے ساتھ. اچھا پھر وہی والا جو میں کہہ رہا ہوں، تو ٹیوٹوریلز کی بنیاد پہ مینٹرز اور مینٹیز کا ریلیشن یہاں بنتا ہے. یہاں نصاب جو ہے وہ اب ہم کیا دے رہے ہیں بچوں کو. نصاب کے اندر، اسکول کے اندر، کالج کے اندر جو اب مذہبی انتہا پسندی کا اگر آپ نے ذکر کیا، شدت پسندی کا ذکر کیا، یا کسی اور قسم کی معاشی شدت پسندی کا ذکر کیا، ہیو اور ہیو ناٹس کے درمیان ڈفرنس کا جو ذکر کیا، تو یہ تعلیمی نصاب جو ہے مختلف اداروں میں، کچھ ایلیٹ کے ادارے ہیں، کچھ مڈل کلاس کے ادارے ہیں، کچھ ہمارے مذہبی درسگاہیں ہیں. تو ان کے اندر جو ایجوکیشن پڑھائی جاتی ہے، جو نصاب پڑھایا جاتا ہے، وہ ان کو کتنا سکلفل اور امپلائبل بنا رہا ہے، اس کا تعلق شدت پسندی کے ساتھ بہت گہرا ہے. اور اس سے امپلائبلٹی اور جو آپ کا یہ پیٹ کے معاملے ہیں نا جی، اس سے علیحدہ نہیں کیا جا سکتا. یہ جو ہیو اور ہیو ناٹس کے درمیان فرق ہے، وہ 99%، 99.9% کے پاس ہے اور 0.1%، 0.0%. تو یہ شدت پسندی کے اندر یہ بھی بہت رجحانات رول پلے کرتے ہیں. بالکل. اور پھر سر ایک امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہوتا ہے ریلیجن کا بھی. ریلیجیس اسکالرس بڑا امپورٹنٹ رول پلے کر سکتے ہیں. ہمارے علماء کی جو رائے ہوتی ہے وہ بڑی اہمیت رکھتی ہے. اب ایک تو علماء کی جب ہم بات کرتے ہیں تو وہ پڑھے لکھے اسکالرز ہیں، جو پی ایچ ڈی ہیں، جو اچھے اداروں سے پڑھے ہوئے ہیں، جو ہولڈ رکھتے ہیں ریلیجن سے ریلیٹڈ معاملات پہ، اور کمپیریٹیو ریلیجن کے اسٹوڈنٹ بھی ہوتے ہیں بہت سارے جو ڈفرینٹ ریلیجنس کو اسٹڈی کر رہے ہوتے ہیں. ایک تو ہو گئی ان کی رائے. ایک رائے ان لوگوں کی ہو گئی جو خاندانی طور پہ وہ صرف قرآن پاک پڑھ کے اور ذاتی طور پہ آرا دینی شروع کر دیتے ہیں. اور گاؤں دیہات میں، چھوٹے قصبوں میں ایسے جو مدرسے ہوتے ہیں یا ایسے جو ریلیجیس معاملات پہ بات کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، ان کی تعداد کافی زیادہ ہے. اس ڈفرینس کو کیسے ختم کریں کہ وہ لوگ جو گاؤں دیہات میں رہتے ہیں ان کے لیے جو دین سے متعلق معاملات پہ آرا ہے وہ ایسے لوگوں کی ہیں جو خود بھی زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہیں. اچھا یہ انفارچونیٹلی ریگولیٹری باڈیز چیک اینڈ بیلنس کہاں کس مسند سے کیا نکلنا چاہیے اور معاشرے کے اندر اس کے اثرات، ان سارے بکھرے ہوئے کرداروں کا جو اثر اندازی ہے وہ جو
ذرا ناپختہ ذہن ہے ضرور اس کے اوپر اثر ہوتے ہیں. تو یہ تو بڑی اس میں طے ہے. آپ سوشل میڈیا پہ دیکھ لیجئے. اب ریلیجس اسکالرس کی جہاں تک آپ نے ذکر کیا, اب میں یہ سمجھتا ہوں میری جو بنیادی دیکھیں مذہب کے اندر آپ کو, اگر آپ ہمارے اسلام کے اندر دیکھیے, کرسچینٹی کے اندر دیکھیے, کسی اور مذہب 2500 قسم کے فقہی جو ہے قریب 2500 کے فقہی جو طبقے ہیں وہ کرسچینٹی میں موجود ہیں. کبھی آپ نے سنا ہے کہ وہاں جنگ و جدل ہو رہا ہو؟ اختلافات اپنی جگہ, رائے اپنی جگہ, لیکن ہمارے ہاں یہ بہت زیادہ ہائی لائٹ ہوتا ہے. ہمارے ہاں جتنی ایک تو مذہب کے اوپر آ جاتا ہے اور اس کے بعد فقہی لیول پہ چھوٹے چھوٹے حصوں میں, فرقوں میں جب بٹ جاتے ہیں, اور جو ایسی چیزیں جس کا قرآن میں بڑے واضح طور پہ اس پہ کئی احکامات آئے ہوئے ہیں کہ بھئی آپ نے ایک انسانی جسم جو ہے, انسان جو ہے محبت اور رحم کے حوالے سے ایک جسم کی مانند ہے. ایک حصے کو تکلیف پہنچتی ہے تو دوسرے کو بھی, تو اسی طرح پوری امت کا کیس ہے, ساری امت کو تکلیف پہنچتی ہے. پھر اسی طرح کہا جاتا ہے, ایک اور جگہ پہ آیا کہ بھئی اسی طرح اگر آپ اسلام کے اندر مسلمان جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ رحم والا معاملہ کریں اور ظالم اور مظلوم دونوں کے ساتھ آپ ایک جیسا سلوک کریں, اچھا سلوک کریں, تو پھر یہ حدیث میں آیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سائل نے پوچھا کہ مظلوم کے ساتھ تو سمجھ میں آتا ہے, ظالم کے ساتھ کیوں کریں؟ تو یہ فرمایا گیا بھئی ظالم کے ساتھ اس لیے کہ آپ اس کو ظلم سے روکو اور اس کے لیے آپ فلاح کرو گے, اس کے لیے بہتری کریں گے. تو معاشرے میں ایسی چیز, تو یہ رول پلے کرنے والے ہوتے ہیں جو ہمارے انٹرپریٹیشن جو ہے نا, اصل کام وہاں پہ ہے. تو بہت سارے جو ہے, جو اس میں کامنالٹیز ہیں, جو اس میں اتحاد ہے, اتفاق ہے, اس کو ایکسپلین کرنا ہے. تو قرآن کے اندر بھی, مذہب کے اندر بھی کامنالٹیز اور اتحاد زیادہ ہے, اور کہیں چھوٹے چھوٹے ڈفرینس ہیں. اس ڈفرینسز کو آپ نے کیسے نیگوشیٹ کرنا ہے, کیسے بات چیت کرنی ہے, اور یہ ڈفرینس آف اوپینین کو رسپیکٹ کیسے کرنا ہے, ٹالرنس, ایگزیکٹلی یہ جو ورڈ آپ نے ٹالرنس کا استعمال کیا, تو اس کو کیسے ایک دوسرے, تو یہ ہمیں ختم کر دیا. یہ بھی شدت پسندی جو ہے, پھر انفارچونیٹلی سوشل میڈیا آلسو پلیڈ اے رول ان آرڈر ٹو ایکوائر اے فیم. ایک آ گیا نوجوانوں میں, ایک فیم کا ایک جو جراثیم آ گیا ہے کہ میں نے اپنا ہٹس لینے ہیں, تو وہ ہٹس لینے کے چکر میں, لائکس لینے کے چکر میں ہم بہت شدت پسندی کے رجحانات کی طرف چلے جاتے ہیں. بہت ایسی سٹیٹمنٹس دے دیتے ہیں جس کا کوئی فیکٹس نہیں ہوتے, نہ اس کو ہم تصدیق کرتے ہیں, نہ اس کو چیک کرتے ہیں, بس اس کی بھی فوراً اس لائکس کے حوالے سے پاپولرزم ہم لوگ جو ہے وہ سٹرونگ نہیں ہے, مورلی سٹرونگ. چلیں اس پر ہم بات کرتے ہیں اخلاقی اقدار کے اوپر کیسے ہم نے کام کرنا ہے. میں پھر سے دیکھیں اخلاقی اقدار میں ایک تو پھر استادوں کا رول بہت اہم. اخلاقیات کی درس گاہیں جو ہیں اس کے حوالے سے کوئی ہمارے کریکولم کے اندر ضرور ایسی نشست ہونی چاہیے جس کے اندر اس کے اوپر باقاعدہ, اب یہ ختم ہو گیا. اب وہ نشست ہے یا کوئی نصاب کے اندر کوئی ایسا کورس کریڈٹ آر کا ہی ایون کر دیا جائے, ایک کریڈٹ آر کا کر دیا جائے. ہم ایتھکس پڑھاتے ہیں, ہاں ایتھکس یونیورسٹیوں میں اب ویسے یہ پڑھا شروع کیا ہوا ہے, یہ کورسز ہے, لیکن اس کو پڑھانے والوں کو ذرا اس کو پڑھانے کے انداز میں, کیونکہ یہ جو جس میں آپ آج کا جو موضوع آپ کا نا شدت پسندی کا, تو ایتھکس کو کس طرح سے مولڈ کیا جائے اور پڑھایا کس طرح سے جائے, یہ جو پیڈاگوجیکل اپروچز ہیں, پڑھانے کے انداز ہیں, اس میں سائنس, اس میں آرٹ, اس میں روزمرہ کی معاشرت, معاشی مسائل, اور ایون مذہبی جو ہمارے عقائد ہیں, ان کو اگر ایک اچھا امتزاج کر کے بنا کے پیش کیا جائے تو آپ کو ایسی مثالیں بے شمار ملیں گی. اور اس سے جو بچوں کے اندر لرننگ کا جو پروسیس ہے وہ لائف لانگ لرننگ, اس کے اندر وہ جو کیس اسٹڈیز اس کو ملتی ہیں, تو وہ اس کی ایک بڑی لمبے عرصے تک اس کی نشو و نما کے اندر تربیت سازی میں بہت اہم رول پلے کر سکتی ہے, پرووائڈیڈ وہ کیس اسٹڈیز بہت اچھے سے ان کو پڑھائی جائیں. تو یہ ایک تو اس کے اندر کہ نصابی طور پہ ہوگا. پھر میں اگین کہوں گا یہ پھر سے گھر سے یہ ساری اخلاقیات جو ہیں اس کا تعلق پھر سے وہ جو ہمارے گھروں میں جو انسٹیٹیوشنز ہیں ماؤں کا, اس کو جتنا زیادہ آپ بچیوں کے تعلیم کے اوپر انویسٹ کریں گے, آج جو انویسٹ کیا جائے گا اس ملک میں, اگر وہ وہاں پہ زیادہ کریں گے تو اس کے ثمرات زیادہ ہوں گے. تو سر ہم لوگ یہاں پر ایک اور سوال آتا ہے, ہم لوگ آف ایئر بھی ذکر کر رہے تھے سوشو اکنامک کلاسز کا اور سوشو اکنامک سٹرکچر کا, اور یہ بھی ایک وجہ بن سکتی ہے کہ یہاں پر نوجوان نسل راغب ہو رہی ہے مٹیریلسٹک اپروچ کی طرف. مٹیریلسٹک اپروچ آج کے دور میں ختم کی جا سکتی ہے کیا؟ پہلے تو یہ سوال ہے, اور اگر کی جا سکتی ہے تو کیا یہ ریورس کر سکتی ہے شدت پسندی کی طرف جانے سے بھی؟ کیونکہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ نے کمانا ہے, کھانا ہے, اور اسی کے لیے کئی بہانے دیے جاتے ہیں
کہ نوکری نہیں ملی تو اس لیے اس طرف بچے چلے گئے. اچھا دیکھیں یہ 11ویں 12ویں صدی سے تعلیمی نظام جو ہے نا جی، شروع میں تربیت گاہیں جو ہوتی تھیں، تعلیمی نظام جو ہوتے تھے خاص طور پہ مسلم عراق کے اندر، وہ لرننگ کی ایک بزنس کے ارد گرد، تجارت کے ارد گرد گھومتے تھے، اور تجارت جب کرتے تھے تو تاجر ایک جگہ اکٹھے ہوتے تھے، مسلمان ایک دوسرے سے نالج شیئر کرتے تھے. تو وہ ہب ہوتا تھا جہاں پہ وہ بڑے اس میں امپلائبلٹی کا اس وقت نہیں تھا ایشو، کوئی مجھے جاب کرنے کے لیے تعلیم حاصل کرنی ہے، مجھے پھر سے کہا ایسا علم حاصل کروں جو انسانیت کے لیے نفع بخش ہو. تو پہلا کام تو وہ ہے یہ والا، اگر سائیکل اگر دماغوں میں بٹھا دیا جائے کہ میری زندگی کا جو مقصد ہے اس کا یہ بہت بنیادی مقصد جو ہے انسانیت کی فلاح کے لیے میں نے اپنا کردار ادا کرنا ہے، تو پہلے تو وہ اس کی نفی ہونی چاہیے کہ بھئی میں ذات سے باہر نکلوں گا. یہ جو سیلفشنس ہے اس کو کل کرنا ہوگا، اس کو ختم کرنا ہوگا. یہ انفارچونیٹلی نہیں ہوگی، کسی حد تک رہے گی، کیونکہ ذاتی جو ظاہر ہے انسان کو بنایا اس طرح سے گیا ہے، اس کی ڈیزائرز، اس کی خواہشیں، لیکن اس میں بہت کمی واقع کی جا سکتی ہے اگر اس کو کوئی مقصد دے دیا جائے. اور وہ مقصد کیسے دیا جا سکتا ہے؟ اگر ہم اس کی نصاب کے اندر، یونیورسٹیوں کے اندر، ایون معاشرے کے اندر ان کو مختلف مذہبی، اگر آپ کہتے ہیں نا جی، مسالک کے ساتھ یا معاشرے کے ڈیفرنٹ گروہوں کے ساتھ، لو انکم ہے، ہائی انکم ہے، ان کے ساتھ ان کو جوڑ دیا جائے اور ان کے مسائل کے حل کی طرف رجوع کر دیا جائے، ان کے پروجیکٹس ایسے دے دیے جائیں، ان کے لیے نا ایسے معاملات، SDGs جسے کہتے ہیں، یونائٹڈ نیشن نے 17 SDGs گول دیے ہیں، سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز، جس کا مقصد یہ ہے کہ بھئی آپ نے معاشرے سے غربت ختم کرنی ہے، آپ نے معاشرے سے فوڈ سیکیورٹی اور ہنگر ختم کرنی ہے، آپ نے لوگوں کی صحت کا خیال کرنا ہے، آپ نے تعلیم کا خیال کرنا ہے، آپ نے ماحول کا خیال کرنا ہے، آپ نے پانی اور صاف صفائی ستھرائی کا لوگوں کا خیال کرنا ہے، پارٹنرشپس ڈیولپ کرنی ہے. اچھا یہ چھوٹے چھوٹے پروجیکٹس ہیں بنیادی طور پر، اور یہ سوشل پروجیکٹس ہیں. اگر اس طرح کے پروجیکٹس بچوں میں ڈال کے اور ان کو سوسائٹی کے ساتھ انگیج کر دیا جائے تو وہ پھر اس میں تفریق ختم ہو جائے گی. وہ ان کے ساتھ جڑیں گے، ہر ایک کا مسئلہ سمجھیں گے، وہ کسی بھی کلاس سے آ رہا ہے، وہ کسی بھی گروہ سے آ رہا ہے، کسی بھی گروپ سے آ رہا ہے، تو یہ درجہ بندی اور یہ فرق اور یہ جو ڈفرینس آف اوپینین ہے اس میں کمی واقع ہوگی، اور وہ ایک دوسرے کے لیے کام کریں گے، یہ نفع بخش بننے کی کوشش کریں گے. جب ان کے مسائل کو سمجھیں گے تو یقیناً اس کے لیے وہ توقع کریں گے. بہت شکریہ سر، آپ کی آمد کے لیے بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے، اینڈ وی ہوپ